अस्सलाम वालेकुम, मैं उमदाद सुमरो। मैं आज खुसूसी निशस्त के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। इस्लामाबाद में हूँ और अकेला नहीं हूँ, हम 5 हैं, बल्कि हम 4 हैं। चार ने एक को घेरा हुआ। 4 ने एक को घेरा हुआ है, और घेरा इसलिए हुआ है कि कश्मीर का मसला नहीं है, क्योंकि कश्मीर अफेयर्स के एडवाइज़र हैं कायरा साहब, वो हमारे साथ हैं, कमरजमान कायरा साहब। लेकिन मसला कश्मीर का नहीं है। आज इस हुकूमत को एक और मसला दरपेश है, और वो आजकल हुकूमत के लिए मेरा ख्याल है कश्मीर से ज़्यादा संगीन भी है, अहम भी है। हुकूमत परेशान भी है, क्योंकि इमरान खान साहब गुजरांवाला पहुंच चुके हुए हैं। कश्मीर से संगीन और बड़ा चैलेंज कोई नहीं है, इमरान खान कोई चैलेंज नहीं है हमारे। कोई चैलेंज नहीं है। चले, कायरा साहब क्योंकि कमेटी जो वज़ीर आज़म ने बनाई थी, उस कमेटी के मेंबर भी हैं, और इस नशस्त में मेरे साथ गौहर भट्ट साहब भी हैं, इमरान शफकत साहब भी हैं, और नूरुल्लाह साहब भी हैं। तो गुफ्तगू शुरू करते हैं और गपशप होगी मेरा ख्याल है, सवाल जवाब, क्योंकि समझना चाह रहे हैं हम, इस्लामाबाद आए हैं तो कायरा साहब से। कायरा साहब, इमरान खान साहब आप जैसे कह रहे थे कि मसला नहीं है, वो तो अभी जो गुजरांवाला में जो जिस तरह का उनका खिताब था, और फिर उन्होंने कहा कि जी मार्शल्ला लगता है तो लग जाए, तो इमरान खान साहब का टारगेट तो ये है कि वो हुकूमत को उन्होंने टिकने नहीं देना। तो इस्लामाबाद में आप कितने अपने वो क्या तरह आपकी कांपे टांग तो नहीं रही यहाँ पे? ये तो काफ़ी अरसे से कोशिश कर रहे हैं कि हमें टिकने ना दें, हम तो टिके हुए हैं। और खान साहब का हक है, एहतजाज करने आ रहे हैं, आइए, बिस्मिल्लाह, उनको किसने रोका है। लेकिन जो वो पहले कह रहे थे, आप ज़रा गौर कीजिए ना, वो कह रहे थे मैं इस्लामाबाद को सीज़ कर दूंगा, बिल्कुल बंद कर दूंगा, इस्लामाबाद का मुहासरा हो जाएगा। किधर पंजाब है, उधर केपी है, इधर कश्मीर है, चारों तरफ से लोग निकलेंगे, पहाड़ों से लोग उतरेंगे, पता नहीं जैसे हल्ला बोला जाएगा। पहाड़ों से उतरने की बात बड़ी खतरनाक नहीं है? जैसे बादशाहों के दौर में नहीं होता था कि शहरों पे आके यलगार हो जाती थी और शहरों को यलगार करके फतह किया जाता था, और जो दारुल खिलाफे के किले पे झंडा लगा लेता था हाकमियत उसकी हो जाती थी। खान साहब आज भी शायद उसी ख्वाब में हैं। अब दुनिया बदली हुई है, अब फैसले वोट से होने हैं, और ये तो कोई तरीक़ाकार नहीं है। बिल्कुल आएँ, एहतजाज करना उनका हक है, करें, लेकिन अगर वो धरना देने की और वो तो इस्लामाबाद बंद करने की और वहाँ की सिविल लाइफ को और सरकारी इमारतों को नुकसान पहुँचाने या कब्ज़ा करने की बात करेंगे, बिल्कुल इजाज़त नहीं देंगे। बट साहब मुझे माइक छीन रहे हैं मुझसे। हाँ, क्योंकि माइक उनके पास लगा हुआ है। अच्छा अच्छा, कह रहा था मैं ये इमरान दे आंदा जांदा रहेगा, छड्डो इस गल नूं। इमरान इज नॉट अ प्रॉब्लम। अच्छा जी, प्रॉब्लम ये है कि कॉन्फिडेंस चेक करो ना, कायरा साहब दा कॉन्फिडेंस नहीं जिदा अब मेरा कॉन्फिडेंस इसलिए है कि मैंने पता होता वैसे मसला। भट्ट साहब ठीक कह रहे थे। अच्छा खान साहब ਨੂੰ ਆਣ ਦਿਓ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਲਸਾ ਕਰਨਾ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਤੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲੱਗਦਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਫਲਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੇ ਨਦੀਆਂ ਬਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। भाई एक शख्स जो खुद कह रहा है कि हथियार लेके आना है, वो कह रहा है नहर के खून बह जाएगा, वो कहता है मार्शल लगता है लग जाए, मुझे परवाह नहीं है। यानी उसकी लीडरशिप का लेवल देखें कि मार्शल लॉ पाकिस्तान के जब माजी में भी लगा तो पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, आज भी उसकी बात करना नुकसानदेह है, और एक लीडर खुद अपनी ज़बान से कह रहा है लगता है लग जाए। अच्छा, ये ਇਹਦਾ ਲੈਵਲ ऐसा सतह से डिग गया कि पहले ਜਿਹੜੇ मार्शल लगे उनमें लोगों ने कहा नहीं मार्शल लग जाए, हालांकि वो साजिश में शरीक थे, मगर किसी ने इस तरह का बयान नहीं दिया खुले। यस यस, ठीक है, वो साजिश में शरीक थे मार्शल लगने सर। की। मार्शल आज यकीनन वो कौम के लिए नुकसानदेह होता है, और खान साहब कह रहे हैं नुकसान होता है तो हो जाए, जो यानी मर्जी मैं हूँ तो ठीक है वरना नहीं है। अच्छा अच्छा, लिहाजा ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਕਦੋਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਅਸਲ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰੀ और ਹੈ। हफ्ते खंड की गल है, अच्छा जी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਏ। एक हफ्ते के अंदर आर्मी चीफ लगा घेड़ा। लेकिन ना वैसे ही आज पहली तारीख हो गई है, 28 तक उनकी एक डेट है, तो 3 में 3 हफ्ते ही हैं। नाम तय हो गया होगा? भाई नाम तो करना है, प्राइम मिनिस्टर ने तय, वो मशवरा करके तय कर लेंगे। क्योंकि इमरान अच्छा नहीं, मेरा एक सवाल है कि अच्छा मुझे ये लग रहा है कि एड़ा लॉन्ग मार्च हो रहा है, खान साहब ने तकलीफ कोई हो रहा है, और ज़ाहिर नवाज शरीफ साहब ने भी की थी, तुसी भी ਤੁਹਾਡਾ भी ख्याल है कि वो अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੌਂਗ ਮਾਰਚ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? देखिए एक बात तो पहले समझनी चाहिए ना जी, खान साहब वो मुतालबा करे जिसका उन्हें इख्तियार है, हाँ, जिसका उन्हें आइन और कानून हक देता है। आइन कहता है कि आर्मी चीफ का तकर्रर वज़ीर आज़म पाकिस्तान करेगा। अब खान साहब उसको रोकना चाहते हैं तो नहीं रोक सकते, खान साहब उसमें अपनी मशावरत डालना चाहते हैं तो नहीं डाल सकते। ना कानूनी तौर पे ऐसा हो सकता है, ना अदरवाइज़ हम इसको तस्लीम करने को तैयार हैं। तो खान साहब के मुतालबे में जान पहले तो लीगल पड़े ना, उसकी कोई लोको स्टैंड आई बने, उसमें कुछ जान पड़े, फिर तो हो सकता है। फिर आप हमें कहें जी आप मशावरत क्यों नहीं करते, आप उनसे क्यों नहीं उनकी बात मान लेते? तो उनकी बात है ही इलॉजिकल, है ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल, है ही इलीगल, तो कैसे मानी जाए? नहीं बज़ाहिर तो वो वैसे सॉरी, वो तो मुतालबा जो है वो उनका बज़ाहिर
جو انہوں نے سامنے شو کیس میں رکھا ہوا ہے, شو کیس کیا جس کو, وہ ہے کہ الیکشن ذرا جلدی کروا دیں. تو الیکشن جلدی کروانے کا ان کا مطلب اب بھی 3 مہینے بعد ہی ہوں گے اگر آج آپ مانتے ہیں اس بات کو, تو 3 مہینے بعد کیڑا مہینہ آ جائے گا سر؟ یہ جنوری فروری. فروری. تو دیکھیے پہلی گزارش یہ ہے کہ یہ مطالبہ کرنا کہ نئے الیکشن کرائے جائیں کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے, ہم بھی مطالبہ کرتے رہے نئے الیکشن ہونے چاہیے. وہ مطالبہ مانا جاتا ہے کہ نہیں, اس کے لیے آپ دباؤ بڑھاتے ہیں, اس کے لیے آپ مطالبہ کھڑا کرتے ہیں, آپ پبلک موبلائز کرتے ہیں, میڈیا میں ڈیبیٹس کرتے ہیں, جلسے جلوس کرتے ہیں. خان صاحب بھی کر رہے ہیں, کریں, بہت بڑے شوق سے کریں. رستہ اس کا امیجیٹ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ رستہ موجود ہے تو آپ اسمبلی میں آئیے, آپ اسمبلی میں اپنی عددی برتری ثابت کیجیے, آپ حکومت تبدیل کر کے اپنی حکومت لائیے اور اسمبلیاں ڈیزالو کر لیجیے. اور اگر آپ واقعی سنجیدہ ہیں تو پھر 4 جگہوں پہ آپ کی حکومت ہے. پہلے تو وہ اسمبلیاں ڈیزالو کر دیجیے, وہاں الیکشن ہو جائے گا, اتنے بڑے پیمانے پہ الیکشن ہوں گے تو پھر آپ کی بات میں کوئی وزن آئے گا, پھر اور بھی کوئی بات سوچی جائے. لیکن جو خان صاحب کا یہ مطالبہ ہے کہ میں الیکشن کی شرط پہ آ رہا ہوں, میں بیٹھوں گا, میں بات تب کروں گا کہ پہلے ڈیٹ اناؤنس کرو, یہ تو نہ کبھی کسی نے شرط ماننی ہے نہ مانی جا سکتی. لیکن عمران خان صاحب تو یہ بھی کہتے ہیں کہ میں آپ لوگوں سے مطلب جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس سے بات ہی نہیں کروں گا. اور پھر آپ خود ایک سیاسی کارکن اور سیاسی رہنما ہیں ایک پارٹی کے, آپ نے خود بھی ایسے لانگ مارچز کیے بھی ہیں ہوئے ہیں حکومتوں کے خلاف, اپوزیشن میں رہتے ہوئے اور حکومت میں رہتے ہوئے اپوزیشن کیسے فیس بھی کی ہوئی ہیں یہ ساری چیزیں. آپ کو لگتا ہے یہ جو جس سسٹم سے جس سٹائل سے چلے ہیں اور جس مطالبے کے ساتھ چلے ہیں وہ کوئی فروٹفل ہو سکے گا؟ اے, اور بی یہ کہ ان کے بارے میں حکومتی اراکین بھی کہتے رہے ہیں کہ وہ لاڈلا ہیں, تو وہ لاڈلے والا کانسیپٹ آپ کے خیال میں ختم ہو گیا یا ابھی بھی باقی ہے؟ دیکھیے جب ہم کہتے تھے تو تھے, وہ خود کہتے تھے میں ہوں, وہ تو کہتے تھے ہم سارے ایک پیج پہ, اور وہ ان کا تو وہ پیج بھی مان گئے, جو بھی مان گئے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ ذرا خان صاحب کے ان 30 دنوں کے جو ان کی تقریر ہیں, مطالبے ہیں, ذرا اس کا انالیسس کریں. خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ مطالبہ کر رہے ہیں فوج سے, وہ مطالبہ کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے کہ جناب اس حکومت کو چلتا کریں. آپ کو نظر نہیں آتا یہ سارے غلط لوگ آ کے بیٹھ گئے ہیں, ان غلط لوگوں کو, اس ملک کے چوکیداروں کو غلط لوگوں کو نہیں بیٹھنے دینا چاہیے. کس قانون کے تحت؟ وہ بیسیکلی آج بھی فوج سے یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم غیر آئینی کام کیوں نہیں کرتے ہو. یہ مطالبہ کیا ہے؟ مطالبہ یہ ہے کہ جناب یہ تو بڑے خراب لوگ ہیں, ان کو آگے بٹھا دیا گیا ہے, یہ بڑی غلطی ہو گئی, آپ ان کو ہٹائیں. آپ اس ملک کے چوکیدار ہیں, آپ کو پتہ ہے ان غلط لوگوں کو نہیں آنے دینا. کیسے ہٹائیں؟ غیر آئینی کام ہوگا. خان صاحب ان سے آج بھی مطالبہ کر رہے ہیں, آج بھی کہہ رہے ہیں میں ان سے ڈائلاگ کروں گا. وہ کہہ رہے ہیں بھائی ہم سیاست میں نہیں آنا چاہتے, ہمیں مت گھسیٹو, بہت ہو گیا, ہم نے غلطی کر لی. وہ اپنی غلطی کا اقرار کرتے ہوئے سائڈ لائن ہو رہا ہے, آپ ان کو پھر گھسیٹ رہے ہیں. آج بھی خان صاحب کا مطالبہ یہی ہے. ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ سب اپنے اپنے آئینی رول میں جائیں, ہم چاہتے ہیں کہ ملک سیاسی طور پہ آگے بڑھے, ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھیڑ بکریاں نہیں, آپ ہمیں جناب لیکچر نہ دیں, آپ ہمیں دھمکیاں نہ دیں, اور دوسری طرف انہیں سے ڈائلاگ کا مطالبہ کریں. کر کیا رہے ہو؟ وہ کیا کہتے ہیں, وہ خنجر پہ کوئی داغ نہ دامن پہ کوئی چھینٹ, تم قتل کر رہے ہو کہ کرامات کر رہے ہو, یہ کیا کر رہے ہیں؟ اچھا, ان کے کرامات کا توڑ آپ کے پاس ایسے نہیں ہے. وہ جس طرح انہوں نے بلڈ اپ کیا ہے اپنا, ایک لوگ بھی نکلے ہوئے کافی سارے, اور بات ان کی ہی چل رہی ہے, جو وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں, بیچ رہے ہیں وہ جو لوگوں کے سامنے, لوگ اس کو ڈسکس بھی کر رہے ہیں. آپ کے پاس توڑ ہے؟ شغل کی بات بتاؤں, ابھی پتہ چلے نا کہ فلاں جگہ پہ کچھ لوگ لڑ پڑے ہیں, فائرنگ ہو گئی ہے, کچھ لوگ مر گئے, یا وہاں پہ کچھ طوفان بدتمیزی بپا ہو گیا ہے, سارا میڈیا وہاں بھاگ پڑے گا, لائیو کوریج شروع ہو جائے گی, اور آپ اس کو ایک ایونٹ کے طور پہ دکھا رہے ہوں گے. وہاں گالی گلوچ ہوگی, خواتین کے ساتھ بدتہذیبی ہوگی, آپ دکھا رہے ہوں گے, اس کو رپورٹ ہوگا, اور دنیا بھاگ رہی ہوگی وہاں. ٹھہرے دنیا بھاگ کے وہاں جا رہی ہوگی, کراؤڈ اکٹھا ہو جائے گا, اور وہیں آپ کو پتہ چلے کہ ایک بہت عالم فاضل بندہ وہ دین کی کوئی تبلیغ کر رہا ہے, یا دنیا کے بارے میں کوئی بڑا فلاسفر یا بڑا کچھ جو سیاستدان ہے وہ لیکچر دے رہا ہے پاکستان کے معیشت کو ٹھیک کرنے کا, تو ہارڈلی آپ اس کو 4 منٹ ٹائم دیں گے, اور ہارڈلی 400 بندہ وہاں بیٹھا ہوگا, اس کے زیادہ. تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اگر آپ کے پاس موب ہے تو آپ ریئلٹی کے ساتھ بھی ہیں, اور صرف موب سے آپ الیکشن تو جیت سکتے ہیں, قوموں کو نہیں, اور قوموں کا رخ نہیں بدل سکتے. یہ لوگ ضرور ہیں. خان صاحب نے ابھی تک جو سارا کراؤڈ لے کے چلے ہیں وہ ہے کتنا؟ وہ لاہور سے چلے ہیں, شاہدرہ میں آ کے رک گئے, شاہدرہ سے چلے مرید کے رک گئے, مرید کے سے چلے آگے کاموں کے رک گئے, کاموں کے سے چلے وہاں کل احمد آباد سے آگے. تو انہوں نے
تھوڑا تھوڑا وقفہ پھر جا کے آرام کیا, اگلے دن آئے بڑا لیئرلی. لانگ مارچ کی ان کو سمجھ ہے؟ لانگ مارچ علامت ہے چائنیز لانگ مارچ کی, جو سالوں جاری رہا, جس میں لاکھوں لوگ کام آ گئے, اور اس کے بعد ریولوشن ہوا تھا. یہ کون سا لانگ مارچ ہے بھائی؟ آپ آتے ہو 2 بجے آ کے لوگوں کو لے کے چلے تھوڑی دیر. لانگ مارچ ہوگا, انہیں تو کیا سی. ہمارا تو لانگ مارچ تھا. 7 دن میں بلاول صاحب کراچی سے لے کے اسلام آباد آئے تھے, اور آپ کور کر رہے تھے. جس طرح کا کراؤڈ خان صاحب کو یہ کہہ رہے ہیں میرا گھر ہے, میرا گڑھ ہے, میرا یہ ہے, اس طرح کا کراؤڈ تو ہر جگہ پہ, اور وہ مسلسل چل رہے تھے. آپ یاد کیجئے بلاول صاحب جس دن لاہور سے چلے تھے, لاہور سے چل کے وزیر آباد پہنچے تھے, وزیر آباد سے چل کے وہ اسلام آباد پہنچے تھے, اور رستے میں گجرات میں بھی ایسے کراؤڈ تھا, لالہ موسم میں بھی ایسے کراؤڈ تھا, کھاریاں میں بھی کراؤڈ تھا, جیلم میں بھی کراؤڈ تھا. خان صاحب تو ایک ایک شہر آتے, کراؤڈ اکٹھا کیا, لوگوں کو دکھایا, میڈیا کوریج کی, السلام علیکم, گھر جا کے سوئے سویرے پھر آ گئے. تو یہ کراؤڈ ٹھیک ہے, ایک پریشر ہوتا ہے, کراؤڈ لوگ ہوتے ہیں, لوگوں کا مطالبہ ہوتا ہے, لیکن دوسری طرف بھی لوگ ہیں, وہ کوئی بھیڑ بکریاں نہیں ہیں. جو لوگ ہمارے ساتھ ہیں, جو لوگ ہمارے ووٹر ہیں, جو پاکستان کے نیوٹرل لوگ ہیں, وہ بھی لوگ ہیں. یہ 22 کروڑ کے نمائندے ہیں, تو ہم کس کے نمائندے ہیں؟ ہم ہندوستانیوں کے نمائندے ہیں. کمیٹی کی کوئی میٹنگ شیٹنگ ہوئی ہے؟ میٹنگ انشاءاللہ میٹنگ ہے اس کی, انفارمل تو نہیں, اب اس کی فارمل میٹنگ انشاءاللہ کل ہوگی. دیکھیں کمیٹی جو بنائی گئی تھی اس کی وجوہات 2 تھیں. ایک کہ یہ ایک صورتحال ایوالو ہوتی آ رہی ہے, اس کو سنبھالنے کے لیے براڈر پیرامیٹرز تو طے ہو گئے. اب ڈے ٹو ڈے میں کمیٹی کے اندر سارے لوگ بیٹھے, تو ہر جماعت سے اس میں نمائندگی دی گئی, تاکہ اجتماعی طور پہ بیٹھ کے مشاورت کے ساتھ آپ اپنی اپنی آراء دیں, اور وہ طریقہ کار اختیار کیا جائے, پرامن طریقے سے معاملے کو ہینڈل کیا جائے. اور اگر خدا نخواستہ کوئی سیریس صورتحال بن بھی جاتی ہے, تو بجائے اس کے کوئی ایک فرد سنبھالے, اگر زیادہ لوگ اکٹھے بیٹھ کے فیصلے کریں گے تو وہ ذرا ٹھنڈے دل سے, برداشت سے, تحمل سے, اور بہتر طریقے فیصلے ہوں گے. اور ان دا مین ٹائم یہ رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ مشاورت کریں گے. ان دا مین ٹائم اگر کوئی مذاکراتی عمل شروع ہوتا ہے تو یہ کمیٹی مذاکرات بھی کرے گی. تو یہ اس کا مینڈیٹ تھا مجھے. یہ جو طریقہ کار تھا ان کے لیے کہ اسمبلیوں میں آ کر بیٹھنے کا, اسمبلیوں سے ریزگنیشن والے ڈرامے کے بعد بھی انہیں موقع ملا, عدالتوں میں یہ بات ہوئی, ججز نے کہا کہ آپ کو اسمبلیوں میں جانا چاہیے. آرمی چیف سے ان کی ملاقات کی جب رپورٹنگ ہوئی, اس میں بھی یہ ذکر آیا کہ شاید آرمی چیف نے بھی انہیں ایڈوائز کیا کہ آپ اسمبلیوں میں چلے جائیں. کل جو میاں نواز شریف صاحب نے ٹویٹ کیا ہے, یہ لگتا نہیں ہے کہ ان کے لیے دروازے بند ہوتے جا رہے ہیں؟ عمران خان صاحب مس کر رہے ہیں وہ ٹرین, یا اپنا موقع گنوا رہے ہیں کہ مذاکرات کا یا واپس آنے کا مین سٹریم میں وہ ختم ہو گیا, کیونکہ میاں صاحب نے تو کہہ دیا کہ ان کی کوئی بات سننے کی ضرورت نہیں ہے. تو کیا اس کا فیوچر کیا ہوگا؟ میاں صاحب کو, ان کی جماعت کو, ان کی بیٹی کو, پیپلز پارٹی کی قیادت کو, ہمارے چیئرمین صاحب کو, زرداری صاحب کو, جس زبان سے عمران خان پچھلے 7-8 سال سے استعمال کر رہے ہیں, بغیر کوئی کیس ثابت کیے, بغیر کوئی بات کیے, 4 سال حکومت, پونے 4 سال کر کے, اس کے باوجود ان کو جیلوں میں رکھ کے کوئی کیس پروف نہیں کر سکے. اس کے باوجود ان کی زبان سے جو گفتگو ہوتی ہے, کتنے عرصے تک لوگ برداشت کریں, پھر بھی ان کا صبر ہے. ورنہ عمران خان پہ کیا بات نہیں ہو سکتی, کیا کچھ نہیں. مطلب ہے گھڑی چوری سے لے کے زیور چوری تک, اور القادر ٹرسٹ کی زمینوں سے لے کے کہاں تک, کس کس کا ذکر آئے گا, اور کس کو اخلاقی معاملات بھی ہیں. چوری والا تو یہ آپ کے ساتھ ہی بیٹھا نا جس نے یہ میں نے کی نہیں بھائی, خبر دی ہے. لیکن انہوں نے خبر دی تھی, یہ ایک صافی کی بات ہے نا. لیکن بہرحال گھڑی چوری تو ہے, جس طرح باقیوں کو وہ چور کہتے ہیں, وہ گھڑی چور تو پھر بنیں گے. لیکن ہم تو وہ بھی نہیں کہہ رہے, ہم تو آج بھی اس بات سے اعتراض کر رہے ہیں کہ چلے وہ ان کا سٹائل ہے, ہمیں یہ اختیار نہیں کرنا چاہیے. لیکن کب تک؟ میاں صاحب نے جو گفتگو کی ہے, یا باقی قیادت کی طرف سے جو گفتگو آئی ہے, یہ ایک ہارڈ لائن ہے, سختی ضرور ہے, تلخ باتیں ضرور ہو رہی ہیں. لیکن میں ایک بات آپ کو واضح طور پہ کہتا ہوں کہ سیاست ڈائلاگ کے ذریعے چلتی ہے, ڈیڈ لاک کے ذریعے نہیں. اگر خان صاحب اپنے رویے درست کرتے ہیں اور اپنی شرطیں ختم کرتے ہیں, مطالبے نہیں, مطالبہ رکھیں, شرط ختم کریں, کنڈیشنز کے ساتھ ڈائلاگ نہیں ہوتا, مطالبوں پہ ہوتا ہے. یعنی آپ نے بیٹھ کے بات کرنی ہے نا. آپ کہتے ہیں جی میرا یہ مطالبہ ہے, میں کہتا ہوں میرا بھی یہ مطالبہ ہے, تو آئے بیٹھ کے دیکھتے ہیں ہم. اس کے بعد جو درمیانی رستہ نکلے گا, اسی میں سے رستہ نکلے گا نا. اور اگر آپ کہیں کہ نہیں جو میں کہہ رہا ہوں پہلے یہ مانو, اس کے بعد بیٹھوں گا, تو پھر آپ مذاکرات نہیں کر رہے, آپ مذاق کر رہے ہیں, یا آپ اپنی کوئی کنڈیشن امپوز کر رہے ہیں. اس طرح کی گفتگو کے بعد پھر یہ جو ہارڈ لائن آئی ہے, ابھی بھی اگر وہ اپنے رویے درست کریں گے, جو جمہوری رویہ ہے وہ اختیار کریں گے, وہی دیکھیں نا. آپ غور کریں, ان کو اسٹیبلشمنٹ نے کہا, انہوں نے ان کی نہیں مانی. ان کو الیکشن کمیشن نے کہا, انہوں نے نہیں مانی.
آپ کو انہوں نے کہا آپ کی میڈیا کی انہوں نے نہیں مانی, ہم انہیں کہتے ہیں ہماری وہ نہیں مانتے, عدالتیں انہیں کہتے ہیں عدالتوں کی وہ نہیں مانتے, اپنے ساتھی کہتے ہیں ان کی بات وہ نہیں مانتے. کیا کریں, کیا کریں؟ انہیں حکومت دے دیں بس. اچھا, نیا پلان جو آیا ہے کہ اگلے سنڈے کو وہ جائیں گے جہلم پہنچیں گے, اور اس سے اگلے سنڈے کو انہوں نے اسلام آباد آنا ہے. پہلے 4 تاریخ کو انہوں نے اسلام آباد آنا تھا. نہیں جی, اچھا وہ متبادل پلان یہ تھا. جی وہ اب چلا گیا ہے. اگر ہم کیلنڈر نکال کے دیکھیں تو وہ میرا خیال ہے کہ کوئی 8 10 سے 13 اگلا سنڈے پھر اگلا سنڈے 13 18 دے کول لے کے نہیں جانا چاہ رہے یا کی وہ پتہ نہیں. اب مجھے شعر وہ یاد نہیں آ رہا, آپ کو یاد آئے تو. کہتے ہیں نا ایسی ملاقات کہ جس سے ایک اور ملاقات کی صورت نکلے. مصطفیٰ زیدی صاحب کا کوئی خان صاحب کچھ ایسے کر رہے ہیں ایک ڈیٹ جس کے ایک اور ڈیٹ نکلے. یہ کوئی رمزیہ گل ہے, مطلب وہ نہیں کہتے جس طرح تصوف میں نہیں ہوتا کہ آپ کو پتہ نہیں. ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹਦਾ ਸਫ਼ਰ ਮੁਕਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਤਾ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਨਵਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ تو ਖਤਮ. میں آپ کو اپنا اندازہ بتا رہا ہوں. لیکن آرمی چیف کا تقرر جو ہوتا ہے بنیادی طور پہ وہ اسی طرح ہوتا ہے کہ کئی دفعہ ٹائم ذرا نزدیک آ کے فیصلہ ہوتا ہے, کئی دفعہ ذرا قبل فیصلہ ہو جاتا ہے. آرمی چیف کا فیصلہ ہو جانے کے بعد جو ایگزسٹنگ آرمی چیف ہوتے ہیں, بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, سروس میں ہوتے ہیں, ان کا ایک اپنا طریقہ کار بھی. فوج ایک بڑا ادارہ ہے, پورے ملک کے اندر ان کا دائرہ اختیار ہے. تو وہ مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں, وہ اپنے جوانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں, وہ سینڈ آف لیتے ہیں. ان کو عزت و احترام سے ان کو عزت و احترام سے رخصت کیا جاتا ہے. تو اس کے دوران یہ بھی فیصلہ ہو جاتا ہے کہ جی اگلی جو کمانڈ آئے گی. تو میرا خیال ہے اور ہفتہ نہیں سی 2 ہفتے میں 1.5 ہفتے میں ہو جائے گا فیصلہ. قاہرہ صاحب, عمران خان بار بار کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے صدر علوی صاحب کو یہ مینڈیٹ دیا ہے مذاکرات کے لیے. صدر علوی صاحب ایک پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے حکومت کے ساتھ جو ایوان صدر میں بیٹھے ہوئے ہیں, مذاکرات اگر کریں گے, فرض کر لیتے شرط بھی ختم کر لیتے ہیں. تو پیری جا کے پہ نے سر, مطلب یہ میرے لیے ویسے باعث شرم بات ہے کہ میرا جو صدر مملکت ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا صدر, وہ گریڈ 21 کے یا گریڈ 22 کے ایک سرکاری ملازم کے گھر جائے اور جا کے تو گوڑیاں نو ہاتھ لے کے جا کے ایک بار سرکاری ملازم جو بار بار کہہ رہا ہو کہ میں پولیٹیکل ہو چکا ہوں. میرا کی کام ہے سر, میرا کی کام ہے کہ میں کی کرنا. اچھا, وہ مسلح افواج کا سربراہ ہے. صدر پاکستان جو ہوتا ہے کانسٹیٹیوشنلی مسلح افواج کا سپریم کمانڈر ہے, اور وہ بھائی جا کے 3 سروسز چیفز دے وچوں ایک چیف دے گوڈے پھاڑ لے کے رب دا نام مل رہا ہے. یہ اس لیول پہ پاکستان کی سیاست اگر آ گئی ہے تو سر گل کتنے جا کے رکے گی ہوں گل پھر. اچھا سر, میں گل تے گور صاحب گل تے واقعی بہت خراب ہو گئی. آج اگر ہم دیکھیں تو ملک کہاں کھڑا ہے. کسی بھی سیگمنٹ آف سوسائٹی کا کوئی اعتبار نہیں رہا. لوگوں کے اندر غیر معتبر ہو گئی ہے سارے ادارے, غیر معتبر ہو گئے ہیں سارے سٹرکچرز. ان حالات میں کیا ملک چلا کرتے ہیں؟ ایسے ملک چلا کرتے ہیں. ہاں, سب کو اپنی غلطیوں کا اظہار کرنا چاہیے, اس کو پیچھے تھوڑا سا ایک قدم پیچھے ہٹ کے ذرا ٹھنڈا سانس لینا چاہیے, پانی پینا چاہیے, اور پھر سوچنا چاہیے کہ جو کچھ میں نے کیا اس میں بھی غلطیاں ہیں, جو باقیوں کی غلطیاں ہیں وہ بھی درست ہوں, جو میں نے کی ہیں وہ بھی درست ہوں, اور کوئی عقل کل نہیں ہوتا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو سیلف سینٹرڈ اپنے ذات کے سحر میں گم لوگوں کا پرابلم یہ ہوتا ہے, وہ ایک ایسے مینٹل سٹیٹ میں آ جاتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں صرف میں درست ہوں, میری رائے درست ہے, میں بڑا بااصول ہوں, میں بڑا باغیرت ہوں, میں بڑا مطلب یہ نہیں ہوتا. آپ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کی نہیں, ان کو کسی اور چیز کی ضرورت ہے. اب آپ سمجھدار ہیں, میں کیا کروں. تو میرا سوال, میری بات وہی رہ گئی, صدر مملکت ایک پارٹی کے بہا پہ مذاکرات حکومت سے کر سکتے ہیں کانسٹیٹیوشنلی. صدر مملکت کو یہ کام تو نہیں ہے جی, لیکن صدر کو ایک بڑے کے طور پہ یہ رائے دینی کہ مذاکرات ہونے چاہیے یا کوئی رستہ, یہ صدر کا اختیار نہیں ہے ہمارے ملک کے اندر. بہرحال یہ کیونکہ یہ غیر آئینی بھی نہیں ہے کہ اگر صدر صاحب فیسیلیٹیٹ کر کے گریسفلی دونوں افریقین کو اکٹھا کر کے کیوں بیٹھ کے بات کریں. لیکن اگر وہ خود پی ٹی آئی کی طرف سے فریق ہو کے مذاکرات کر رہے ہیں پھر غلط. یہ میں کہہ رہا, میرا سوال یہی تھا. میری وہاں ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, گریسفلی. صدر صاحب فی الحال جو مذاکرات کرا رہے ہیں وہ اپوزیشن کی ایک پارٹی پی ٹی آئی کے حکومت کے ساتھ نہیں کرا رہے, بلکہ وہ فوج کے ساتھ کروا رہے ہیں.
تو اس کی کیا آئینی پوزیشن ہے؟ وہ آئینی کی پوزیشن پرچہ بھی ہو سکتا ہے. سر یہ جو صدر صاحب فوج کے ساتھ کروا رہے ہیں تو انکانسٹیٹیوشنل ہے نا. فوج کے ساتھ تو مذاکرات نہیں ہو سکتے نا. دیکھیں فوج باڈی ادارہ ہے. یقیناً نہیں ہو سکتے، لیکن گوہر میں پھر کہوں گا پریکٹیکلی ہمارے ملک کے اندر چیزوں کو چلانے کے لیے اگر درست نیت کے ساتھ اگر پارٹیزن ہو کے کام کریں تو خراب، اگر ادارے اور کسی جماعت کے درمیان، حکومت اور دیگر جماعتوں کے درمیان آپس میں اختلافات کی نوعیت یہ ہو گئی ہے کہ اس سے ملک کو، ادارے کو نقصان ہو رہا ہے، اور صدر ایک بڑے کے طور پہ ایک نیوٹرل رول ادا کرتے ہوئے، شاہ جی نے بڑا اچھا کہا کہ وہ ادارے کا اپنے عہدے کا تقاضا اور اس کا تقدس بحال رکھتے ہوئے اگر کرتا ہے گریسفلی، تو وہ ایک بہتری کا عمل ہو سکتا ہے اسٹرکٹ و سینسو وہ قانون کے تحت نہ ہو، لیکن اس کی ممانت بھی نہیں ہو. چلیں بہت شکریہ قیرا صاحب، آپ تینوں کا بھی بہت شکریہ. چاروں کہہ رہا تھا میں، اپنا بھی شکریہ ادا کرنے جا رہا تھا. آپ تینوں میں بہت شکریہ. اور آپ نے قیرا صاحب کی باتیں سنی. اسلام آباد میں پرسکون ہے ماحول، جو نظر آ رہا ہے نا، ہم لاہور بیٹھے ہوتے ہیں کہ اسلام آباد میں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہوگا، ادھر سے دوڑ ادھر سے دوڑ، کوئی بھاگ دوڑ چل رہی ہوگی، خوف ہوگا. ایسی کوئی فضا یہاں پر نہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.